65 बरस का चाचा मजीद अपनी 60 साल बीवी खतीजा के साथ अकेला रह रहा था, क्योंकि बेटू ने अपने वालिदैन को छोड़कर अलग घर बना लिए थे। खतीजा बीमार हुई तो चाचा मजीद ने वो बकरा जो कुर्बानी के लिए ख़रीदा था मजबूरन उसे 70,000 रुपये में फ़रोख्त किया और फिर मेडिकल स्टोर से अपनी बीवी के लिए दवाई लेने के लिए जेब से 5,000 का नोट निकाला तो स्टोर के मालिक ने कहा कि ये 5,000 का नोट नकली है। वो सारे पैसे लेकर बैंक किया ताकि तस्दीक कर सके। मशीन के ज़रिए उन्होंने चेक किया कि 5,000 के सारे 14 नोट नकली हैं। चाचा मजीद सर पकड़कर बैठ गया। बैंक के कैशियर ने जब मजीद चचा को रोते हुए देखा तो उससे बुज़ुर्ग पर तरस आया और उसने धोखेबाज मंडी के उस व्यापारी को पकड़ने का मंसूबा बनाया। कैशियर ने जब मोहल्ले में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया तो गोश्त के हर शापर के अंदर उसने एक तहरीर शुदा कागज़ डाला। उसकी इस तरकीब का ये नतीजा निकला कि शाम 7 बजे तक रात का पिछला पहर था और घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थीं। पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में था, लेकिन मजीद चचा के छोटे से कच्चे मकान में सांसों की उखड़ती हुई तरतीब एक तूफ़ान का पेश खैमा थी। खतीजा बिस्तर पर लेटी दर्द से तड़प रही थी। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था और वो अपने पेट को दोनों हाथों से थामे हुए हाय हाय कर रही थी। मजीद चचा बेबसी की तस्वीर बने, कभी अपनी बीवी के सर पर हाथ रखते तो कभी पानी का गिलास आगे करते। उसके अपने बूढ़े हाथ भी कांप रहे थे। मजीद मेरी बात सुनो, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। शायद मैं आज ही मर जाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी। खतीजा ने दर्द की शिद्दत से करहाते हुए अपने शौहर का हाथ थाम लिया था। मजीद चचा की आंखों में आंसू आ गए। खतीजा, हौसला रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। इस वक्त रात के 2 बजे हैं, बाहर घुप अंधेरा है और सड़क पर कोई रक्षा या गाड़ी हमें नहीं मिलेगी। मैं क्या करूं? खतीजा ने तड़प कर कहा कि आप जल्दी करें, इरफान के पास जाए ना, उसकी अपनी गाड़ी है ना, वो मेरा बेटा है, वो तो हमारा खून है। अलग हुआ तो क्या हुआ? क्या वो अपनी माँ को भूल जाएगा? अपनी माँ बाप को इस हाल में देखकर वो कैसे इनकार करेगा? जल्दी जाएं, उसे कहें कि मुझे हस्पताल ले जाए। मजीद चचा का दिल धक से रह गया रिश्तों की तलखी याद करके, लेकिन बीवी की हालत देखकर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो मौजूद नहीं था। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और लालटीन थामे अपने बड़े बेटे इरफान के घर की तरफ चल पड़े। वो घर जो उसकी अपनी ही ज़मीन बेचकर बनाया गया था, अब उनके लिए एक अजनबी जजीरा बन चुका था, जहां जाने के लिए अभी इन्हें 100 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि बेटों का रवैया ही कुछ ऐसा था। वो अपने वालिदैन को भूल गए थे, कभी उनके घर का चक्कर तक ना लगाया। जब मजीद चचा इरफान के घर पहुँचे तो वहाँ खामोशी थी। उन्होंने अपने लरसते हाथों से दरवाज़े पर दस्तक दी, अंदर कोई हरकत ना हुई। उन्होंने दोबारा दस्तक दी। उस वक्त इरफान गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी बीवी समीना जाग रही थी और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। बार बार की दस्तक सुनकर वो गुस्से में चिल्लाई और फिर सिहन में आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने अपने बूढ़े ससुर को देखा तो उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात गहरे हो गए। रात के इस पहर आप क्या लेने आए हैं? क्या आपको आराम नहीं आता? क्यों बार बार हमें तंग करने आ जाते हैं? समीना ने ऊंची और तलख आवाज़ में कहा, जिसमें रत्ती बराबर भी एहतराम नहीं था। मजीद चचा ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाई और फिर इल्तजाइया अंदाज में कहा कि बेटी समीना, इरफान को जगाओ, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो दर्द से तड़प रही है। मैं अकेला हूँ, बूढ़ा हूँ, कुछ नहीं कर सकता, उसे अस्पताल ले जाना है। इरफान से कहो गाड़ी निकाले। समीना जहर आलूद लहजे में बोली, हमने तुम्हारा कोई ठेका नहीं उठा रखा। अलग होने का मकसद भी यही था कि हम सुकून से जी सकें, कोई हमें तंग ना करे, हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारें। लेकिन वैसे भी आप हमें सुकून से कहाँ जीने देंगे? इरफान की तबीयत ख़राब है, वो सो रहा है, उसे सख्त बुखार है, नींद की गोलियां लेकर वो सो रहा है, मैं उससे हरगिज़ नहीं जगाऊंगी, आप वापस चले जाए। मजीद चाचा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बेटी तुम्हारी माँ, मैंने कहा ना आप ज़्यादा देर यहाँ मत ठहरें। समीना ने शोर मचाया। बूढ़े बाप के मुंह पर धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। मजीद चचा वहीं दहलीज पर पत्थर के बुत की तरह खड़े रह गए। उसकी आंखों में 2 गर्म आंसू निकलकर उसकी सफ़ेद दाढ़ी में जज़ब हो गए।
जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसकी बीवी ने इन्हें दर बदर कर दिया था। मजीद चचा चुपचाप वहाँ से पलट आया। दिल काफ़ी टूट चुका था, लेकिन खतीजा का तड़पता हुआ वो चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। इसलिए वो अपने घर जाने की बजाय अपने दूसरे बेटे इमरान के दरवाज़े की तरफ बढ़ गए। इत्तफाक से इमरान उस वक्त जाग रहा था और अपनी बीवी रुकैया के साथ सिहन में बैठा बातें कर रहा था। जैसे ही दरवाज़े पर दस्तक हुई और आवाज़ बुलंद हुई, इमरान चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर झांका और चादर ओढ़े अपने बूढ़े बाप का साया पहचान लिया। इमरान ने घबराकर अपनी बीवी रुकैया से कहा, रुकैया मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि रात के इस पहर अब्बा दरवाज़े पर आए हैं। ज़रूर फिर अम्मा की तबीयत ख़राब होगी। ये तो रोज़ रोज़ के ड्रामे हैं और वो किसी फरमाइश या मदद के लिए यहाँ आए होंगे। तुम जाओ और मेरे बाप से झूठ बोलो कि मैं तो घर पर मौजूद नहीं और तुम अकेली हो। रुकैया ने अपने शौहर की इस मुनाफ़कत पर ज़रा भी एतराज़ ना किया, ना ही उसे समझाया, बल्कि वो ख़ुद यही चाहती थी। वो नखरीले अंदाज में चलती हुई दरवाज़े पर आई और कुंडी खोली। मजीद चचा की आंखों में उम्मीद की एक और चमक जागी। रुकैया बेटी, इमरान कहाँ है? उसे जगाओ। तुम्हारी माँ की जान पर बनी है, उसकी तबीयत ख़राब है। उसे बोलो जल्दी आए मेरे साथ। रुकैया ने झूठ बोलते हुए अपने चेहरे पर मसनूई संजीदगी लाई और कहा कि ससुर जी, इमरान घर पर मौजूद नहीं। वो तो शाम से ही अपने किसी दोस्त के यहाँ ठहरे हुए थे और शायद वहीं सो गए हैं। वो सुबह आएंगे। आप वापस चले जाएं और हमें सुकून से सोने दें। मैं औरत ज़ात हूँ, घर में अकेली हूँ, बार बार इस तरह इस रात में दरवाज़ा नहीं खोल सकती। ये जुमला मजीद चचा के दिल पर तीर की तरह लगा। अपने ही बेटे के घर में उसकी बहू उन्हें रात का चोर या अजनबी समझकर दरवाज़ा बंद करने की जल्दी में थी। मजीद चचा ने बग़ैर कुछ कहे सर झुका लिया और वहाँ से भी मायूस होकर लौट गए। जब मजीद चचा अपने कच्चे मकान में वापस पहुँचे तो खतीजा दर्द की शिद्दत से ज़मीन पर लूट-पुट रही थी। उसकी हालत देखकर मजीद चचा का ज़ब्त टूट गया और वो ज़ारो कतार रोने लगे। रिश्तों के खून ने तो मुंह मोड़ लिया था, अब सिर्फ खुदा ही का सहारा था। वो दौड़ते हुए अपने पड़ोसी दिलावर के घर गए, जो कि रक्षा चलाया करता था। दिलावर का एक ही बेटा था जिसका नाम एहसान था। वो भी जाग रहा था। मजीद चचा ने दिलावर के दरवाज़े पर दस्तक दी। एहसान ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। वो अपने पड़ोसी बुज़ुर्ग को इस हाल में रोता देखकर तड़प उठा। क्या हुआ चचा, क्यों रो रही हैं आप इस वक्त? क्या हुआ? एहसान ने उनके हाथ थाम लिए। मजीद चचा ने सिसकियाँ लेते हुए कहा कि बेटा एहसान, बस क्या बताऊँ, मुझे माफ़ करना। मैं आधी रात को तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ। मैं अपने दोनों बेटों के घर से नामुराद और मायूस होकर वापस आया हूँ। उनको न मेरी परवाह है, ना ही अपनी माँ की। खतीजा की तबीयत ख़राब है। अगर तुम अपने रक्शे पर उसे हस्पताल ले जाओ तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। एहसान का खून खोल उठा ये सुनकर कि सगे बेटे ने बाप को ठुकरा दिया, खाली हाथ वापस भेज दिया। उसने जज्बाती होकर कहा कि चचा, उन घटिया और बेहिस लोगों के दरवाज़े पर जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कई बार आपको मना किया कि उनके पास मत जाएं। क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? हम पड़ोसी हैं और ये हमारा हक है। मैं पहले भी आपके काम आता रहा, आज भी मैं आपके काम आ जाता, इसमें कोई मसला नहीं था। मुझे बस एक आवाज़ देते, मैं चची को हस्पताल लेकर जाता। एहसान ने एक सेकंड ज़ाया ना किया। उसने फ़ौरन अपने रक्शे का हैंडल मारा, रक्शा स्टार्ट किया और मजीद चचा के घर के बाहर ला खड़ा किया। एहसान और मजीद चचा ने मिलकर खतीजा को रक्शे में बिठाया और रात के अंधेरे को चीरते हुए शहर के सरकारी हस्पताल की तरफ रवाना हो गए। हस्पताल पहुंचते ही खतीजा को एमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने फ़ौरन मुआयना किया। मजीद चचा बाहर राहदारी में तस्बीह हाथ में लिए आयत करीमा का विर्द कर रहे थे और एहसान उसके पास खड़ा इन्हें हौसला दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आया। उसके चेहरे पर तशवीश थी। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बीवी? मजीद चचा ने तड़प कर पूछा। डॉक्टर ने गले से अपना स्टेथोस्कोप हटाते हुए कहा कि बाबा जी, उनके पेट का ये शदीद दर्द हर्निया की वजह से है। उनकी हर्नियाँ बढ़ रही हैं। उनका हर्नियों का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और इसमें ताख़ीर नहीं की जा सकती। डॉक्टर की बात सुनकर मजीद चचा के पैरों तले ज़मीन निकल गई।
آپریشن کا نام سنتے ہی ان کے ذہن میں پیسوں کا خیال آیا۔ اس وقت اس کی جیب میں چند 100 روپے تھے جو ہسپتال پہنچنے تک کے اخراجات میں ہی ختم ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی تو میرے پاس آپریشن کے لیے کوئی پیسے موجود نہیں، کیا کوئی دوائی لے کر اسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ مجید چچا نے بے بسی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے، فی الحال درد کو روکنے کے لیے اور عارضی طور پر کچھ ادویات میں لکھ رہا ہوں جس سے اسے عارضی آرام آ جائے گا، لیکن مستقل اس کا کوئی ایسا حل نہیں ہے۔ آپ کو جلد از جلد پیسوں کا انتظام کر کے ان کا آپریشن کروانا ہوگا۔ مجید چچا نے احسان کی مدد سے ادویات خریدی، ختیجہ کو رکشے میں بٹھایا اور واپس اپنے خاموش اور اندھیرے گھر میں لے آیا۔ دوا کے اثر سے ختیجہ کو تھوڑا آرام ملا اور اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن مجید چچا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ بستر کے پاس زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت اور ان رشتوں پر آنسو بہا رہے تھے جنہیں انہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا۔ دوا کا اثر ہونے پر جب ختیجہ کی آنکھ لگ گئی تو مجید چچا بستر کے پاس زمین پر سر ٹیک کر بیٹھ گئے۔ رات کا آخری پہر اب آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدل رہا تھا، لیکن مجید چچا کا دل اندھیرا چھپنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دل تاریک تھا۔ اس خاموشی میں انہیں ماضی کے وہ دن مسلسل یاد آنے لگے جب اس کے دونوں بیٹے عرفان اور عمران بہت چھوٹے تھے۔ وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ اپنے دونوں بچوں کی ننھی انگلیاں تھام کر انہیں سکول لے جاتے تھے۔ ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش وہ پوری کیا کرتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے اور پھر ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور بیٹے جوان ہو گئے۔ مجید چچا نے اپنی بساط کے مطابق دونوں کی دھوم دھام سے شادیاں کی، اس امید پر کہ بڑھاپے میں اب انہیں سکون ملے گا اور گھر کی رونق بحال ہو جائے گی، لیکن شادی ہوتے ہی جیسے رشتوں کی حقیقت بدل گئی۔ گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑا یہ معمول بن گیا۔ عرفان اور عمران کے درمیان اتفاق بالکل نہیں تھا اور وہ دونوں بچپن سے ہی آپس میں ضد بازی اور لڑائی کرتے تھے۔ ان کی فطرت نیچر ایک دوسرے سے الگ تھی، لیکن مجید چچا اس وقت اس کو بچوں کی نادانی اور بچپنا سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے، لیکن جب وہ جوان ہوئے تو یہ لڑائی حسد اور نفرت میں بدل گئی، یہاں تک کہ وہ معمولی باتوں پر ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے وار کرتے اور لڑتے۔ محلے والے اکٹھے ہوتے اور مجید چچا کو بوڑھی عمر میں بیٹوں کی اس روز روز کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ محلے والے ہی انہیں چھڑاتے۔ باپ اپنے بیٹوں کی اس روز روز کی لڑائی اور گھر کے خراب ماحول سے تنگ آ چکا تھا۔ آخر کار ایک دن مجید چچا نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی گاؤں والی زمین فروخت کی جو ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا ہو سکتی تھی، اور اس سے ملنے والا سارا پیسہ اپنے دونوں بیٹوں اور اکلوتی بیٹی کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ بیٹوں کے پاس جب اتنی بڑی رقم آئی تو ان کے تیور ہی بدل گئے۔ انہوں نے اپنی ماں باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے اپنے الگ بڑے گھر خرید لیے، نئی زندگی شروع کی اور بوڑھے ماں باپ کو اس کچے مکان میں بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ مجید چچا کی بیٹی رخسانہ کی بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی طرح بے حس بالکل نہیں تھی۔ وہ اپنے والدین کا خیال رکھنے والی، ان سے محبت کرنے والی تھی، ہر وقت اپنے بوڑھے والدین کی غربت اور تنہائی کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ اگلی صبح جب رخسانہ کو پتہ چلا کہ اس کی ماں کی رات کو طبیعت شدید خراب تھی اور بھائیوں نے منہ موڑ لیا تھا تو وہ اداس ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اپنے میکے پہنچی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جب اس نے ماں کو نڈھال اور باپ کو غمزدہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ان کے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور رندی ہوئی آواز میں کہا کہ ابا جان، کاش آپ یہ غلطی نہ کرتے۔ آپ نے وقت سے پہلے بھائیوں کی جائیداد تقسیم کی اور اتنا بڑا پیسہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج اتنے مغرور ہو گئے اور آپ کو مشکل میں اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجید چچا نے بیٹی کی بات سن کر روتے ہوئے جواب دیا کہ بیٹی، میں بھی تو مجبور تھا۔ گھر میں ہر روز کی لڑائی جھگڑا میری برداشت سے باہر تھا اور تمہاری ماں یہ بھی حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی۔ محلے میں میری عزت مٹی میں مل رہی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنی جیب سے الگ گھر خرید کر دیتا، اس لیے مجھے زمین بیچنی پڑی۔
ان کے پورے خاندان میں صرف ایک رخسانہ ہی تھی جسے اپنے والدین کا سچا احساس تھا، جو آج بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ خود شادی شدہ اور اپنے گھر والی تھی، لیکن اس کے باوجود ہفتے میں 2-3 بار وہ اپنے والدین کے گھر کا چکر ضرور لگاتی، اپنے والدین کی خیریت دریافت کرتی، گھر کی صفائی بھی کرتی اور ان کے گندے کپڑے دھوتی۔ کبھی کبھی اپنے گھر سے اچھا کھانا بنا کر ان کے لیے پھل فروٹ لے کر آتی تھی تاکہ بوڑھے والدین کو کچھ راحت مل سکے۔ چچا مجید اکثر رات کو بستر پر لیٹے ہوئے اپنی بیوی ختیجہ سے کہتے تھے کہ ختیجہ، مجھے میری ناانصافی کی سزا مل رہی ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ کون سی ناانصافی؟ وہ کہنے لگا کہ شروع سے ہی میں اپنے دونوں بیٹوں کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتا تھا، ان سے زیادہ پیار کرتا تھا، جبکہ بیٹی کو ہمیشہ یہ سوچ کر اگنور کرتا تھا کہ یہ تو پرایا دھن ہے۔ لیکن دیکھو، آج مشکل وقت میں یہی بیٹے جن پر مجھے ناز تھا، بھروسہ تھا، مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور میری یہ بیٹی آج بیٹا بن کر ہمارا خیال رکھتی ہے، ہمارے دکھ سکھ کی سچی ساتھی ہے۔ میں نے بیٹوں کو پڑھایا لکھایا، ان کے مستقبل پر لاکھوں خرچ کیے، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ جبکہ رخسانہ اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ ذہین تھی، لائق تھی، لیکن میں نے اپنی غفلت کی وجہ سے اسے 5ویں جماعت سے زیادہ نہ پڑھنے دیا۔ یہ میری غلطی تھی اور آج میں اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا۔ چچا مجید جب بھی یہ باتیں کرتے ان کا دل بھر آتا۔ وہ اکثر اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے تھے، لیکن رخسانہ اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لیتی اور انہیں سختی سے منع کرتی کہ ابا جان ایسا مت کیا کریں، آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ والدین کا سر کا تاج ہوتے ہیں، اولاد پر ان کا حق ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ کچھ دنوں بعد مجید چچا اور ختیجہ کا یہ آخری سہارا اور زندگی کی واحد امید بھی ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ رخسانہ امید سے تھی، اور جب اس کا واضح حمل یعنی ڈیلیوری کا وقت آیا تو شدید طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہسپتال میں ڈیلیوری کے دوران رخسانہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی جوان بیٹی کی اچانک اور بے وقت موت نے چچا مجید کی کمر توڑ دی۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ رخسانہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا تھا، ان کا واحد سہارا اور جینے کی امید، لیکن اب وہ سہارا بھی چھن چکا تھا اور پورا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ بیٹی کے جنازے پر پورا گاؤں رو رہا تھا، لیکن حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سگی بہن کی موت پر بھی ان دونوں بیٹوں کو شرم نہ آئی۔ عمران اور عرفان جنازے میں شریک تو ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی عیاشانہ زندگی میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے کبھی پلٹ کر اپنے بوڑھے باپ اور صدمے سے نڈھال ماں کی خبر تک نہ لی کہ وہ اس غم کے ساتھ زندہ ہیں اور کیسی گزر رہی ہے ان کی جوان بیٹی کی موت کے غم نے مجید چچا اور ختیجہ کو وقت سے پہلے کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ گھر کے دور و دیوار رخسانہ کی یاد دلاتے تھے، لیکن زندگی کا پہیہ تو چلنا ہی تھا۔ بیٹی کے گزر جانے کے بعد پچھلے 3 سال مجید چچا نے انتہائی غربت اور تنگ دستی میں گزارے۔ ان 3 سالوں میں مسلسل مالی حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ عید پر قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، جس کا انہیں دلی طور پر بہت افسوس تھا، لیکن اس بار اس نے کچھ پیسہ جمع کیا اور بقرہ عید پر اس کا پکا ارادہ تھا کہ سنت ابراہیمی ادا کریں گے اور قربانی ضرور کریں گے۔ اسی نیت سے اس نے 6 ماہ پہلے ہی چھوٹی موٹی جمع پونجی اکٹھی کر کے منڈی سے ایک چھوٹا سا بکرا خریدا تھا۔ اسے اپنے گھر کے صحن میں باندھ کر بڑے ہی لاڈ سے اور پیار سے وہ رکھتے تھے۔ وہ خود بھوکے رہ لیتے، لیکن بکرے کے لیے چارے کا انتظام ضرور کرتے تاکہ عید کے دن اللہ کی راہ میں اس اچھی قربانی کو پیش کر سکیں۔ لیکن شاید ابھی ان کی آزمائشوں کا سفر ختم بالکل نہیں ہوا تھا۔ عید سے چند دن پہلے ہی بیوی ختیجہ کی طبیعت ایک بار پھر شدید بگڑ گئی۔ اس کا پرانا درد اتنی شدت سے اٹھا کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ مجید چچا پڑوسی احسان کی مدد سے اسے دوبارہ ہسپتال لے کر گئے، جہاں ڈاکٹروں نے ختیجہ کا تفصیلی معائنہ کرنے اور رپورٹس دیکھنے کے بعد تشویشناک لہجے میں کہا کہ بابا جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان کی حالت اب بہت نازک ہے۔ 1 ہفتے کے اندر ان کا ہرنیا کا آپریشن کرنا ہر صورت میں ضروری ہو گیا ہے، ورنہ ان ہرنیوں کی وجہ سے ان کی انتڑیوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور خدا نخواستہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بوڑھی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات مجید چچا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔
ایک طرف بیوی کی زندگی کا سوال تھا اور دوسری طرف جیب بالکل خالی تھی۔ ہسپتال سے گھر واپس آتے ہوئے مجید چچا نے اپنے سیہن میں بندھے بکرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ اب قربانی کا یہ خواب ادھورا ہی رہے گا، کیونکہ بیوی کی جان بچانے کے لیے اس بکرے کو بیچنے کے سوا اب کوئی دوسرا راستہ وہ نہیں بچا تھا۔ اگلے ہی دن مجید چچا مجبور ہو کر اپنے 6 ماہ سے پالے ہوئے بکرے کو لے کر منڈی کی طرف چل پڑے۔ منڈی میں عید کی وجہ سے بہت رش تھا، ہر طرف خریدار اور بیوپاری موجود تھے، لیکن مجید چچا ایک کونے میں اپنے بکرے کی رسی تھامے اداس کھڑے تھے۔ وہ سیدھے سادے سے انسان تھے، کبھی منڈی میں نہیں آئے تھے، لیکن مجبوراً آج اسے آنا پڑا۔ انہیں جانوروں کی خرید و فروخت اور منڈی کی چور بازاری کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے کئی بیوپاری آئے اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بکرے کی بہت کم قیمت لگانے لگے۔ کوئی 40,000 کہتا تو کوئی 45,000۔ بکرے کی قیمت کسی بھی صورت 50,000 سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی، جبکہ مجید چچا کو پتہ تھا کہ ہسپتال کے اخراجات اور آپریشن کے لیے انہیں اس سے کافی زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ وہ اسی پریشانی میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک بیوپاری جس نے اپنے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک پہنا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، مجید چچا کے قریب آیا۔ اس نے بکرے کو اوپر نیچے سے دیکھا اور پھر مجید چچا کو بلند آواز میں کہا کہ بابا جی، میں آپ کا یہ بکرا خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند آ چکا ہے اور میں اس کے پورے 70,000 روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ گرمی بڑھ رہی ہے اور ہمیں مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ 70,000 لیں اور یہ بکرا میرے حوالے کریں۔ کیا آپ کو یہ بکرا بیچنا ہے؟ مجید چچا نے جب 70,000 کا نام سنا تو ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ نے ان کی سن لی ہے اور اب ختیجہ کے آپریشن کا انتظام بآسانی ہو جائے گا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس ماسک والے بیوپاری جس کا نام ندیم تھا، اس نے اپنی جیب سے 5,000 کے کڑکتے ہوئے نوٹ نکالے اور مجید چچا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجید چچا نے خوشی اور گھبراہٹ کے عالم میں پیسے گنے بغیر اپنی جیب میں ڈالے، بکرے کی رسی اس کے حوالے کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے منڈی سے باہر نکل آئے۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی دھن سوار تھا کہ جلدی سے ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر کو پیسے دکھائے جائیں اور ختیجہ کے آپریشن کی تاریخ طے کی جائے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں کچھ ضروری اور مہنگی ادویات وہ پہلے ہی خریدنی تھی جو کہ آپریشن سے پہلے درکار تھیں۔ مجید چچا منڈی سے سیدھے قریبی میڈیکل سٹور پر آئے تھے اور ادویات کا نسخہ وہ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے دکاندار کو تھما دیا۔ دکاندار نے ادویات نکالیں اور بل بنا کر بتایا۔ مجید چچا نے مطمئن ہو کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور منڈی سے ملے ہوئے نوٹوں میں سے ایک 5,000 کا کڑکتا ہوا نوٹ نکال کر سٹور والے کے حوالے کر دیا۔ سٹور والے نے جیسے ہی وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کی سطح کو چھوا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ اس نے مجید چچا کی طرف دیکھا اور شک کے لہجے میں کہا کہ بابا جی، یہ آپ نے مجھے کیسا نوٹ دیا ہے؟ یہ نوٹ تو بالکل نقلی ہے۔ مجید چچا یہ سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس جیسے بوڑھے انسان کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق کر سکتا ہے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا، دھیان سے دوبارہ دیکھو، ایسے کیسے ممکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ابھی منڈی میں اپنا بکرا بیچ کر آ رہا ہوں، یہ نوٹ نقلی کیسے ہو سکتا ہے؟ سٹور والے نے کہا کہ بابا جی، میں مذاق تو نہیں کر رہا، دن میں سینکڑوں نوٹ دیکھتا ہوں، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی اصلی نوٹ نہیں ہے۔ مجید چچا نے گھبرا کر جلدی سے اپنی جیب سے دوسرا نوٹ نکالا اور سٹور والے کو دیا کہ اسے دیکھ لو۔ سٹور والے نے وہ نوٹ دیکھا اور سر ہلا کر کہنے لگا کہ بابا جی، یہ بھی نقلی ہے، لگتا ہے منڈی میں کسی نے آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ ایسے ہی ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں، نہ انہوں نے آپ کی عمر دیکھی، نہ ہی آپ کی مجبوری۔ آپ کے پاس جتنے بھی نوٹ ہیں وہ مجھے سب مشکوک لگ رہے ہیں۔ میری مانیے کو اپنی تسلی کے لیے یہاں سے سیدھے قریبی بینک میں جائیں تاکہ وہاں کیش مشین کے ذریعے تصدیق ہو سکے کہ کیا آپ کے سارے کے سارے نوٹ نقلی ہیں یا کوئی اصلی بھی ہے۔ سٹور والے کی یہ بات سن کر مجید چچا کے سر پر جیسے آسمان آ گرا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ خوف اور پریشانی کی حالت میں پسینے سے شرابور ہو گئے۔ ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور وہ گرتے پڑتے
बैंक की इमारत की तरफ भागे ताकि इस होलनाक सच्चाई का सामना कर सकें। मजीद चचा गिरते हाँफते हुए करीबी बैंक की इमारत के अंदर दाखिल हुए। उनका पूरा जिस्म पसीने से तर था और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो सीधे कैश काउंटर की तरफ बढ़े, जहां एक नौजवान कैशियर जिसका नाम हमीद था अपने काम में मसरूफ़ था। मजीद चचा ने लरसते हुए हाथों से अपनी जेब से वो 14 नोट निकाले और हमीद के सामने काउंटर पर रख दिए और रोती हुई आवाज़ में कहा कि बेटा, ज़रा इन नोटों को चेक करके बताओ। मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है कि ये नकली हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी बीवी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खुदा के लिए मुझे सच सच बताओ। हमीद ने बूढ़े इंसान की हालत देखकर अपने बाकी काम छोड़ दिए और वो नोट उठाकर गौर से देखने लगा। नोटों का कागज़ और छपाई देखते ही उसे अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल तसल्ली के लिए उसने एक एक करके अपने तमाम 14 नोट कैश गिनती और तस्दीक वाली मशीन के अंदर डाले। मशीन ने सेकंड्स में नोटों को बाहर फेंक दिया और उसकी स्क्रीन पर सुर्ख लकीरें नमूदार हो गईं। हमीद ने एक गहरा सांस लिया और उसके चेहरे पर अफसोस के तासुरात वाज़े थे। उसने मजीद चचा की तरफ देखा और इंतहाई धीमे और हमदर्दाना लहजे में कहा कि बाबा जी, मुझे इस बात का अफसोस है। अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके ये 14 के 14 नोट नकली हैं। किसी जालिम ने आपकी मजबूरी और सादगी का फ़ायदा उठाया है। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ये सुनना था कि मजीद चचा के असहाब वो जवाब दे गए थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बैंक के अंदर ठंडे फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोने लगे। वो अपने सर पर हाथ मार रहे थे कि हाय खतीजा, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। ये दुनिया बहुत जालिम है। मेरा बकरा भी चला गया और अब मेरे पास दवा के लिए, ऑपरेशन के लिए 1 रुपया नहीं बचा। बैंक के कैशियर हमीद ने जब एक बुज़ुर्ग को इस तरह उसकी बेबसी देखी, रोते देखा, तो उसका दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो फ़ौरन अपने काउंटर से बाहर निकल कर आया, मजीद चचा के पास फ़र्श पर बैठ गया, उनके कंधे पर हाथ रखा और इन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि बाबा जी, आप हौसला मत हारें, आप हिम्मत मत हारें। अल्लाह ताला सब देख रहा है। आप रोएं मत। खुदा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। हमीद एक नेक और खौफ खुदा दिल रखने वाला इंसान था। उसने मजीद चचा को सहारा देकर उठाया, इन्हें पानी पिलाया और फिर अपनी जेब से बटवा निकालकर 30,000 रुपये मजीद चचा के हाथ पर रख दिए। हमीद ने कहा कि बाबा जी, आप फ़िलहाल ये 30,000 रुपये रख लें, घर जाएं और चची के ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाने की तैयारी करें। मैं आपके घर का एड्रेस जानता हूं, आप मेरे मोहल्ले से हैं। ये पैसे मेरी तरफ से आपको उधार हैं। जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे तब ये पैसे लौटा दीजिएगा। उस वक्त चची की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। मजीद चचा ने हैरत और अकीदत से हमीद की तरफ देखा, जिनके सगे बेटों को पाल पोस कर उसने बड़ा किया। उन्होंने रात के अंधेरे में उसे धुतकारा था, वापस भेज दिया था, और आज एक अजनबी नौजवान उनके दुख में फरिश्ता बनकर उसके सामने खड़ा था। मजीद चचा ने हमीद को दिल से दुआएं दी और पैसे लेकर घर रवाना हो गए। शाम के वक्त हमीद अपने वादे के मुताबिक ड्यूटी ख़त्म करके सीधा मजीद के कच्चे मकान की तरफ पहुंचा। वो मजीद और खदीजा चची को अपनी निगरानी में रक्शे में बिठाकर अस्पताल ले गया, जहां उसने खुद खड़े होकर ऑपरेशन की तमाम कार्रवाई मुकम्मल कराई और डॉक्टरों को ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि खतीजा का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया और डॉक्टर ने बताया कि अब वो उसकी तबीयत ख़तरे से बाहर है। चंद दिन के आराम के बाद मुकम्मल ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद मजीद के चेहरे पर बरसों बाद एक इत्मीनान नज़र आया। अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर हमीद ने मजीद चचा के कंधे पर हाथ रखा और संजीदगी से कहा कि चचा जी, चची के ऑपरेशन तो अल्लाह के फजलो करम से हो गया कामयाबी से, लेकिन जिस शख्स ने आपके साथ ये फ़राड किया है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना और आपके पैसे वापस दिलवाना ये भी तो बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल पर बैठें और मुझे उस जगह की लोकेशन बताएं जहां आपने वो बकरा फ़रोख्त किया था। शायद हमें वहां से कोई सुराग मिल सके। मजीद चचा ने हमीद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर मंडी की तरफ रवाना हो गए। वो अभी मंडी के करीब पहुंचने वाले ही थे कि रास्ते में आने वाली एक गली के बाहर, एक घर के बाहर मजीद चचा की नज़र अचानक
ایک بکرے پر پڑی۔ انہوں نے حمید کو زور سے روکا اور کہا کہ بیٹا رک جا، یہ سامنے یہ بکرا میرا ہے، اسے میں نے 6 ماہ تک اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، یہ سامنے میرا بکرا ہے، میں اسے ہزاروں جانوروں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ حمید نے فوراً بریک لگائی۔ وہ دونوں اس گھر کے باہر گئے جہاں بکرا بندھا ہوا تھا۔ وہاں موجود ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ بکرا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس آدمی نے سیدھے سادے انداز میں جواب دیا کہ بھائی میں نے یہ بکرا آج ہی صبح منڈی سے ایک ایسے شخص سے خریدا ہے جس نے اپنے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک پہنا ہوا تھا، میں اس کا نام نہیں جانتا نہ ہی اسے پہچانتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے مجھے یہ بکرا سستے داموں بیچ دیا۔ حمید نے جب یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ وہی دھوکے باز، وہی بیوپاری تھا، کوئی اور نہیں، اور یہ بھی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ انہی کے علاقے کا ہے، اسی محلے کا رہنے والا ہے۔ وہ اپنی پہچان چھپانے کے لیے ماسک کا استعمال کر رہا ہے۔ حمید نے مجید چچا کا ہاتھ تھاما اور مضبوط لہجے میں کہا کہ چچا آپ فکر نہ کریں، جس آدمی نے آپ کو نقلی نوٹ دیے ہیں، آپ کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ کیا، وہ اسی محلے کا ہے، اور اب میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی ہے جس سے وہ خود اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح عید کے ان دنوں میں آپ کی محنت کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں۔ حمید نے مجید چچا کو واپس گھر چھوڑا اور اپنے ذہن میں بننے والے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ یہ اس کی کوشش تھی، اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس میں 100% کامیاب ہوگا، لیکن اپنی طرف سے اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ عید الاضحیٰ کا دن آن پہنچا تھا، ہر طرف قربانی کی گہما گہمی تھی، اور حمید نے بھی اپنے گھر میں قربانی کی تھی۔ گوشت کی تقسیم کے وقت اس نے ایک خاص ترکیب لڑائی۔ اس نے سفید کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان پر اپنے ہاتھ سے ایک انتہائی درد بھرا اور ایک مختصر سا پیغام تحریر کیا۔ اس نے کاغذ پر لکھا کہ میرے محلے کے بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آپ میں سے کسی شخص نے بھی چند دن پہلے منڈی میں ایک بوڑھے سیدھے سادے بزرگ کو دھوکہ دیا اور اس کا 50,000 کا بکرا 70,000 کے نقلی نوٹ اسے دیے اور وہ خرید لیا۔ یہ پیغام خاص طور پر اس کے لیے ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ بزرگ کوئی امیر آدمی نہیں، وہ انتہائی غریب انسان ہیں جو اپنی بیمار بیوی کے ساتھ محلے میں ایک کچے مکان میں تنہا رہتے ہیں۔ اس کے سگے بیٹے جو اسے بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کی اکلوتی بیٹی جو ان کا سہارا تھا، کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بزرگ اپنی بیوی کی زندگی بچانے کے لیے ان کی ہرنیا کے آپریشن کے لیے اپنا 6 ماہ کا پالا ہوا بکرا بیچنے پر مجبور ہوا تھا۔ آپ کے دیے ہوئے نقلی نوٹوں کی وجہ سے ان پر جو قیامت گزری ہے، اس کا حساب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھ سکتا ہے۔ خدا کے لیے اس غریب اور لاچار بزرگ کے اصلی پیسے واپس کر دیں اگر یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے تو، اور ایک مجبور انسان کی بددعا سے اللہ کے عذاب سے بچیں۔ حمید نے گوشت کے ہر شاپر کے اندر یہ کاغذی ٹکڑا پہنچا دیا اور اپنے محلے کے تقریباً 50 سے زیادہ گھروں میں وہ گوشت اور پیغام تقسیم کیا۔ حمید کی یہ ترکیب رنگ لائی اور وہ کاغذ کا ٹکڑا آخر کار اس اصل آدمی تک پہنچ گیا جس نے مجید چچا کے ساتھ فراڈ کیا تھا۔ اس کا نام ندیم تھا اور وہ اسی محلے کا رہائشی تھا۔ ندیم کوئی پیشہ ور مجرم یا چور نہیں تھا، بلکہ محض 2 ہفتے پہلے وہ خود ایک بہت بڑے فراڈ کا شکار ہوا تھا۔ ندیم کی ایک چھوٹی سی بیٹی شدید بیمار تھی اور اس کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، جس کے لیے ندیم نے مجبور ہو کر اپنا موٹر سائیکل 70,000 روپے میں فروخت کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جو شخص اس سے موٹر سائیکل خرید کر گیا، وہ ندیم کو 70,000 کے نقلی نوٹ دے کر فرار ہو گیا۔ ندیم جب وہ پیسے لے کر دکان پر گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ بیٹی کی بیماری اور اپنی رقم ڈوبنے کے غم میں ندیم کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنا یہ نقصان کسی دوسرے کے سر تھوپے گا۔ اسی نیت سے وہ چہرے پر کالا ماسک پہن کر منڈی پہنچا تھا اور وہاں اس کی نظر مجید پر پڑی جو کہ انتہائی معصوم اور سادہ لو بزرگ تھے۔ وہ پہچان چکا تھا کہ اس کو اپنے شکار میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ ندیم نے اپنی بیٹی کے علاج کا بہانہ بنا کر مجید کی سادگی کا فائدہ اٹھایا اور وہ سارے نقلی نوٹ اس کے حوالے کر کے بکرا لے آیا، جسے بعد میں اس نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا اور اصلی پیسے حاصل کیے۔ عید کی رات جب ندیم کے گھر گوشت کا وہ شاپر پہنچا تو اس نے وہ کاغذی ٹکڑا کھول کر پڑھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
تحریر کا ایک ایک لفظ ندیم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا ضمیر جو پچھلے چند دنوں سے اسے ملامت تو کر رہا تھا، اب پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ندیم نے وہ کاغذ اپنی بیوی زینب کو دکھایا اور روتی ہوئی آواز میں کہا کہ زینب دیکھو ذرا، میں نے جس بزرگ کو یہ نقلی نوٹ دیے تھے اور جس کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا، وہ بھی کوئی بیچارہ بیپاری نہیں تھا، بلکہ میری طرح ہی ایک مجبور اور لاچار باپ تھا۔ اس کی بیوی ہسپتال میں پڑی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک دوسرے باپ کی دنیا اجاڑ دی۔ زینب نے جب یہ پیغام پڑھا تو وہ بھی رو پڑی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ندیم، ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، آپ کو منع کیا تھا کہ اگر دنیا نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی کسی دوسرے معصوم کے ساتھ دھوکہ کریں، اس کے ساتھ برا کریں۔ اللہ کبھی بھی حرام اور فریب کے پیسے سے ہماری بیٹی کو شفا نہیں دے گا، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ یہ اصلی 70,000 روپے اٹھائیں اور اس بزرگ کے دروازے پر خفیہ طریقے سے جائیں اور ان سے اپنے گناہ کی معافی اور معذرت کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ندیم نے اپنی بیوی کے اس مخلصانہ مشورے پر فوراً عمل کیا۔ اس نے عید کی اسی رات اندھیرے چھانے کے بعد اپنے چہرے پر دوبارہ وہی کالا ماسک پہنا تاکہ شرمندگی سے بچ سکے اور مجید چچا کے کچے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو پورا گھر خاموش تھا۔ ندیم نے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ مجید چچا نے اندر سے آ کر جیسے ہی کنڈی کھولی، سامنے اسی ماسک والے آدمی کو دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ ندیم نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی جیب سے اصلی 70,000 روپے نکالے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مجید کے ہاتھ پر رکھ دیے اور روتے ہوئے کہا کہ چچا، مجھے معاف کر دینا، میں بھی ایک مجبور باپ تھا اور بہک گیا تھا اپنی بیٹی کی بیماری کو دیکھتے ہوئے۔ میں وہی گنہگار ہوں جس نے منڈی میں آپ کو نقلی نوٹ دیے تھے۔ میں خود ایک فراڈ کا شکار ہوا تھا اور اندھا ہو گیا تھا، لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے نے میری آنکھیں کھول دیں۔ یہ آپ کے بکرے کے اصلی پیسے ہیں، خدا کے لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، ورنہ میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ مجید چچا نے جب ندیم کی تڑپ اور اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ ایک صابر اور شاکر انسان تھے۔ انہوں نے ندیم کا ہاتھ تھاما اور کھلے دل سے کہا کہ بیٹا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان کبھی کبھی اپنی اولاد کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اللہ تمہاری مشکلات میں بھی آسانی کرے اور تمہاری بیٹی کو صحت دے۔ ندیم چچا مجید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہلکے دل کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس لوٹ گیا۔ رات کی طویل تاریکی کے بعد جب عید کا دوسرا دن نمودار ہوا تو مجید کے گھر میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی تھی۔ مجید صبح سویرے ہی خوشی خوشی حمید کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو برسوں بعد دیکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے حمید کا ہاتھ تھاما اور انتہائی عقیدت سے وہ 30,000 روپے جو حمید نے ادھار دیے تھے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ مجید چچا نے حمید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے وقت دیا، میری مدد کی۔ تمہاری وہ قربانی کے گوشت والی ترکیب وہ کام کر گئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ شخص خود میرے دروازے پر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میرے بکرے کی پوری قیمت مجھے واپس دے دی۔ حمید یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی وجہ سے ایک مظلوم اور بوڑھے بزرگ کی مدد ہوئی، ایک مظلوم کو اس کا حق مل گیا۔ دوسری طرف قدرت کا اپنا ایک نظام انصاف اور دلوں کو بدلنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ادھر ہسپتال میں جب عمران اور عرفان کو محلے داروں سے پتہ چلا کہ اس کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کر ایک بڑے آپریشن کے بعد گھر واپس آئی ہے اور اس کے باپ نے کس طرح قربانی کا بکرا فروخت کیا اور کس طرح اس کے ساتھ فراڈ ہوا، کیسے ایک غیر مسلم یا اجنبی کیشیئر نے اس کی مدد کی اور ان دونوں بھائیوں کے دل پر بجلی گری، انہیں احساس ندامت ہوا۔ انہیں اپنے بہوؤں کی باتوں میں آ کر بوڑھے ماں باپ کو دھتکارنے پر سخت ندامت ہوئی۔ رخسانہ کی روح شاید آج بھی ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ عید کے اسی دن عمران اور عرفان دونوں اپنے بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے کر مجید چچا کے کچے مکان پر پہنچے۔ جب دونوں بھائی گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو سامنے بستر پر ان کی کمزور ماں ختیجہ لیٹی ہوئی تھی اور مجید پاس بیٹھے تھے۔
اپنے بیٹے کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر بوڑھے ماں باپ کافی خوش ہوئے، کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ اس عید پر بھی یہ دونوں گھر آئیں گے۔ عمران اور عرفان کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بھائی فوراً اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر رونے لگے۔ عرفان نے روندی ہوئی آواز میں کہا کہ ابا جان، ہمیں معاف کر دیں۔ اس رات ہم نے جان بوجھ کر آپ کو واپس بھیجا تھا، اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر جان بوجھ کر آپ کی مدد نہ کی۔ ہم دنیا کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ عمران نے روتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اور کہا کہ امی جی، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ ہم اپنے ان الگ گھروں اور عیاشیوں سے تائب ہو چکے ہیں۔ ہم واپس آپ کے پاس اسی کچے گھر میں آنا چاہتے ہیں، دل سے، یہی گھر جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی آئندہ کبھی بھی نہیں لڑیں گے، آپس میں جائیداد یا کسی بھی بات پر لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم ایک بن کر رہیں گے۔ مجید چچا نے جب اپنے بیٹوں کے دلوں میں یہ سچی تڑپ اور پشیمانی دیکھی تو دونوں بھائیوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران اور عرفان نے بھی ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ عید کا یہ دن چچا مجید اور خدیجہ کے لیے ایک ایسی ڈبل خوشی لے کر آیا جس کا انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک طرف بکرے کے چوری کیے ہوئے پیسے وہ بھی واپس مل چکے تھے اور خدیجہ کا آپریشن وہ بھی کامیاب رہا، اور دوسری طرف اس کے اجڑے ہوئے گھر کی رونقیں وہ ہمیشہ کے لیے بحال ہو چکی تھی۔ اس کے سگے بیٹے وہ لوٹ آئے تھے اور خدیجہ کی آنکھیں جو اپنے پوتے اور پوتیوں کو دیکھنے کے لیے برسوں سے ترس رہی تھیں، آج ان معصوم بچوں کو اپنے صحن میں کھیلتا دیکھ کر خوشی کے آنسو سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹی رخسانہ کی کمی تو ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کی دعاؤں کی برکت سے آج اس کا اجڑا ہوا میکا پھر سے ایک ہنستا کھیلتا اور محبت سے بھرا خاندان بن چکا تھا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف اور مصیبت سے بچائے، آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔